अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़रीदा अमीन और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओपीडी ऑनलाइन। आज हम एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में, मर्ज़ के बारे में बात करेंगे जो टॉक ऑफ द टाउन है पिछले 2-2.5 सालों से, कोविड। कोविड के बारे में बहुत सारी बातें आप सुनते रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको कोविड के बारे में आगाही देते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे नई अपडेट्स आती रहती हैं आपको काफ़ी कुछ हर जगह से, सोशल मीडिया से, डॉक्टर्स से, दोस्तों से, फैमिली से, हर जगह से सुनने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कोविड का शिकार हो चुके हैं और आज हम ख़ास तौर पर कोविड क्या होता है इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आफ्टर मैथ्स ऑफ कोविड, मतलब कोविड होने के बाद, पेंडेमिक शुरू होने के बाद क्या ऐसे इश्यूज़ सामने आए हैं जो कि कोविड से हट के भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सेकेंडली ये कि वैक्सीनेशन और उसका स्टेटस, मिथ्स एंड रियलिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक तरह से अफवाहें उड़ती हैं जिसके बारे में बातें होती हैं और हमें ये नहीं समझ आता कि ये अफवाहों में कितनी सच्चाई है, हमें इसका यकीन करना चाहिए या नहीं यकीन करना चाहिए। तो ऐसे तमाम सवालात, कोई भी चीज़ आपके जहन में हो तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी ईमेल भी कर सकते हैं और अपने तमाम सवालात जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ कोविड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके सिम्टम्स, इसकी अलामतों का आप तमाम को पता ही है कि गला ख़राब होना, नज़ला होना, छींकें आना, नाक बंद होना या फिर स्मेल और टेस्ट की सलाहियत का ख़त्म होना और उसके साथ बुखार की कैफियत पैदा होना, ये सारी चीज़ें आम जो नज़ले, ज़ुकाम, जो फ्लू की अलामतें होती हैं जिसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है, या आम नज़ला ज़ुकाम में भी यही सारी अलामतें होती हैं। तो जैसे जैसे कोविड जो है वो इसका जो वायरस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इसकी अलामतें अब बिल्कुल आम रेस्पिरेटरी वायरसेस, मतलब जो दूसरे वायरसेस नज़ला ज़ुकाम करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह से होती हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या जब आप घर में जो है वो टोटकों से भी अगर नज़ला ज़ुकाम का इलाज करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चल जाए कि ये कोविड बग़ैर टेस्ट कराए ये कोविड है या नहीं है। जब तक कि आप कोविड का PCR टेस्ट नहीं करवाएंगे, जो कि हम रेकमेंड करते हैं कि 3rd डे ऑफ सिम्टम्स, यानी अलामतों के तीसरे दिन के बाद से जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आए। तो अगर आप PCR कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कोविड है या नहीं है। इसमें बड़े पेशेंट्स के अपने जहन में मिथ्स होते हैं जिसमें अगर डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप कोविड का टेस्ट करवा लें तो वो फ़ौरन कह देते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हमें कोविड है ही नहीं। क्योंकि एक तो ये कि थोड़ा सा शायद डिनायल भी है, हमें डर लगता है कि अगर कोविड निकल आया तो पता नहीं क्या होगा। वैसे ही हमारे लोग डॉक्टर से भागते हैं, ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास एक बीमारी लेकर जाओ वो 3 और बीमारियां निकाल देता है। तो ऐसे सारे जो हमारे जहन में सवालात होते हैं और जो कि एक तरह से हमारी एंग्जाइटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि कोविड का कोई नाम भी ना लें। तो अगर जैसे ही डॉक्टर आपको बताता है आप परेशान हो जाते हैं कि आप टेस्ट करवाएं ना करवाएं, डॉक्टर ने क्यों कह दिया नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये कोविड नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आपके जो अलामतें हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये कोविड की वजह से है या नहीं है, तो एक PCR का टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि आपको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरे लोगों से फ़ासला रखने की ज़रूरत है। शायद अगर आप जो है वो काम पर जाते हैं बाहर, जैसे कि ऑफ़िस में जाते हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और घर से बाहर जाके काम करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड है तो आप दूसरों से अपने आप को दूर रखें एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ के लिए, 5 से 7 दिन के लिए। जब तक कि अलामतें आपकी ख़त्म नहीं हो जाती तो 5 दिन के लिए आपको जो है वो घर में आइसोलेट करना चाहिए। ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें, देखिए बच्चों को तो होता है कोविड, हर उम्र के लोगों को कोविड हो सकता है, लेकिन अब भी ये देखा गया है कि जिन लोगों की उम्र 50 या उससे ज़ायद या 60 या उससे ज़ायद है तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कई ज़्यादा हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि एल्डरलीज़ के अलावा, हमारे बुज़ुर्गों के अलावा, वो लोग जो कि वैक्सीन नहीं लगाते हैं
ان میں کووڈ کے کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو کہ ویکسینیٹڈ ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اگر ایک بیماری ایسی ہے جس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, جس کا بچاؤ ممکن ہے اور جس کی ویکسین اتنی محنت و مشقت کے بعد سامنے آئی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ویکسین بہت زیادہ افیکٹو ہے, ایٹ لیسٹ اگر کووڈ ہونے سے نہ روک پائے تو کم سے کم کووڈ کی کمپلیکیشن سے, اس کی پیچیدگیوں سے ضرور یہ آپ کو بچا سکتی ہے. تو پورے جو کووڈ کے مسئلے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچاؤ کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو ویکسینیشن کی ہم نے بات کی کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نہ صرف اپنی پرائمری ویکسین جو انیشل آپ نے ویکسینز لگائی ہوگی وہ ڈوزز آپ نے پورے کیے ہوں, بلکہ بوسٹر ڈوزز بھی پورا کریں. تو اگر آپ نے انیشلی زیادہ تر پاکستان میں چائنیز ویکسین لگی تھی انیشلی, اور اب جو ہے وہ فائزر یا ماڈرنا لگ رہی ہے, تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ فائزر اور ماڈرنا دونوں ہی چائنیز ویکسین سے زیادہ افیکٹو ثابت ہوئی ہے. اور اگر بوسٹر میں ایک ڈفرینٹ ویکسین آپ کو لگائی جا رہی ہے جو کہ ایک نارم ہے, دس از دا رائٹ اپروچ, اور اس کو آپ کو جو ہے وہ جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بوسٹرز لگائے جا رہے ہیں, بالکل آپ کو اسی طریقے سے فائزر یا ماڈرنا جو بھی بوسٹر آپ کو آفر کیا جا رہا ہے وہ آپ کو جا کر لگانا چاہیے. اس وقت خاص طور پر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے ویکسینیشنز موجود ہیں. ان فیکٹ بوسٹرز جو ہے وہ 50 ایئرز اینڈ ابو پر بھی لگائے جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے کہ آپ کی ٹرن آتے جائے آپ پلیز جا کر اپنا بوسٹر ڈوز ویکسین کا ضرور لگائیں. جیسے کہ ہم نے کووڈ کی بات کی, ہم کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں, ہم اس کی پیچیدگیوں کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ گھر میں رہتے ہیں اور اس کا علاج آپ گھر میں کر رہے ہیں جو کہ صحیح بالکل ہے, مور دین 95% جو کووڈ ہے وہ گھر میں عام جو ہے وہ گھر کے ٹوٹکوں سے یا چھوٹی موٹی دوائیوں سے جو کہ عام سی علامتوں کے لیے دی جاتی ہیں, جیسے کہ پیراسیٹامول کی دوائی ہے یا کوئی اینٹی الرجی کا استعمال کیا جاتا ہے, یا پھر جیسے نیبولائزر یوز کیا جاتا ہے جس میں نیبولائزر میں نارمل سلائن کا نیبولائزر یوز کیا جاتا ہے یا اسٹیم لی جاتی ہے. یہ سب چیزیں کووڈ کے علامتوں کے لیے افیکٹو ہے. اگر گھریلو ہم چیزوں کی بات کریں تو ہنی کا استعمال, جو شہد کا استعمال ہوتا ہے, شہد اور ہلدی کا استعمال, یہ سب چیزیں عام طور پہ یوز کی جا سکتی ہیں فلو زکام وغیرہ کے سمٹمز کے لیے, تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تب پتہ چلے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس فوری طور پر جانے کی ضرورت ہے اور کووڈ کے لیے کچھ اور دوائیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا ایڈمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے لیے ہم اپنے پیشنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں ہوں تو ایک چھوٹا سا پروب آتا ہے جس سے آپ اپنے جسم میں آکسیجن کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں, آکسیجن سیچوریشن کو معلوم کر سکتے ہیں. تو وہ پروب آپ جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے بائی کر سکتے ہیں. بڑا سمپل سا پروب ہوتا ہے, بیٹری آپریٹڈ. اس کو آپ اگر اپنے فنگر پر لگائیں گے تو وہ فنگر پہ آپ کو آپ کی آکسیجن سیچوریشن بتائے گا. آکسیجن سیچوریشن اگر آپ کی 95% یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, اور آپ اس کو تقریباً ایوری 12 آورلی مطلب ہر 12 گھنٹے سے اس کو آپ مانیٹر کرتے رہیں اگر آپ کو نزلہ زکام کے سمٹمز ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ کو کووڈ پازیٹیو آیا ہوا ہے تب. اگر آپ کے 95% آکسیجن سیچوریشن سے کم آتی ہے تو اس کیس میں آپ کو فوری طور پر ہاسپٹل یا پھر کووڈ کی OPD جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا پھر اگر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کل ٹیلی ہیلتھ کنسلٹیشنز موجود ہوتی ہیں کووڈ کے لیے, تو اس پہ آپ رابطہ کر کے اور ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے. ایکس ریز کی کیا ہر کسی کو ضرورت ہے؟ کیا کووڈ کے ہر پیشنٹ کو چیسٹ ایکس رے کرانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, کیونکہ کووڈ میں جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر جو علامتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ میکسیمم 5 سے 7 دن میں ختم ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کو ایکس رے کروا کے کوئی بھی مینجمنٹ وائز ایڈیشنل بینیفٹ نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ جس کو ہلکی پھلکی علامتیں ہوں ہم اس کا چیسٹ ایکس رے نہیں کرواتے. اس کا انفیکٹ ہارم زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے پرابلم زیادہ ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو. تو بار بار نزلے زکام پر چیسٹ ایکس رے کروانا ٹھیک نہیں ہے. ایکس رے ہم اس وقت کرواتے ہیں جب پیشنٹس کی فار ایگزامپل سیچوریشنز جو ہے وہ نارمل نہیں رہ رہی ہوں, یا پھر پیشنٹس کے سمٹمز جو ہے
وہ بہت تیزی سے پروگریس کر رہے ہوں اور ہمیں ایسا لگتا ہو کہ یہ پیچیدگی کی طرف، کمپلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کیس میں اگر آپ کا بخار 2 سے 3 دن میں اترتا نہیں ہے، آپ کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اگر کھانسی کے ساتھ آپ چلتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے کہ آپ اگر اٹھ کے تھوڑا سا بھی چلیں یا سیڑھیاں چڑھیں اور آپ کو بہت سانس پھولتا ہے، تو اس کیس میں ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایکس رے کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایکس رے کرواتے ہیں اور اس پر کچھ اس طرح کے نشانات آتے ہیں، اتنا سیویئر نمونیا آتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ اسپیسیفک قسم کی دوائیوں کی ضرورت ہے، تو پھر آپ وہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں. یوزولی اینٹی وائرلز اس میں دی جاتی ہیں. اگر آکسیجن سیچوریشن کم ہو رہی ہو تو ڈاکٹرز ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیرائڈ کا استعمال بھی بتائیں. لیکن اس کے علاوہ جو بھی کووڈ کی علامتیں ہیں وہ عام دوائیوں سے خود بخود 2 سے 3 دن، 4 دن، میکسیمم 5 دن میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس میں کوئی بھی قسم کی اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کی یا کوئی الگ الگ جو دوائیاں ٹرائی کی گئی ہیں، کوئی بھی ایسی دوائی نے اسپیسیفکلی اس کا بہت زیادہ بینیفٹ سامنے نہیں آیا ہے. ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے ہی ایک دوا جو کہ فائزر کی طرف سے آئی ہے، جو کہ ایک اینٹی وائرل ہے، اس کے استعمال سے ہائی رسک لوگوں میں جن میں کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ان میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو دوا ہے اور اس کا 5 دن کا کورس اچھا خاصا مہنگا پڑتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک دوا آپ کو کمپلیکیشن سے بچاتی ہی ہے تو کیوں نہ دوسرے طریقے کے بچاؤ کے طریقے استعمال کیے جائیں، نہ کہ اس دوا کا انتظار کیا جائے کہ آپ کو سمٹمز ہوں، آپ کو مسئلے ہوں اور پھر آپ وہ دوا لیں. تو سب سے پہلے تو ماسک پہننا خاص طور پہ خیال رکھا کریں کہ جب بھی آپ کراؤڈڈ پلیسز میں جاتے ہیں، جب بھی آپ گیدرنگز میں خاص طور پہ جاتے ہیں یا آپ آفیسز میں بیٹھتے ہیں جہاں پر کافی سارے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ کلوزڈ انوائرمنٹس میں، تو اس میں ماسک کا استعمال ضرور کیا کریں. بہتر یہ ہوگا کہ اگر وینٹیلیشن ہو، اگر کوئی بھی روم میں زیادہ لوگ ہوں اور وہ وینٹیلیٹڈ ہو، دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کووڈ جو ہے وہ زیادہ تر کلوزڈ انوائرمنٹس میں، بند جگہوں پر زیادہ اس کو جو ہے وہ پھیلنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے نئے ویریئنٹس آتے جا رہے ہیں، جو آج کل اومیکرون کا ویریئنٹ آیا ہوا ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ شروع والے ویریئنٹ سے کہیں زیادہ تیزی سے ہوتا ہے. تو آپ جتنا کوشش کریں گے کہ ماسک پہن کے دوسروں سے کانٹیکٹ ہو آپ کا. سیکنڈلی یہ کہ کھلی وینٹیلیٹڈ جگہوں میں بیٹھیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ریسٹورینٹس آلدو کہ کھلے ہوئے ہیں لیکن صرف باہر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، اندر جو کلوز اسپیسز ہے اس میں جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. تو گیدرنگز ہوتی ہیں ہماری، شادیوں کا سیزن بھی ہے، اور شادیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی گیدرنگز کے بعد اگر ایک کو سمٹم ہو تو وہ ملٹیپل لوگوں کو پھیل جاتے ہیں اور پھر پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ کووڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کیس میں دیکھیے کہ زیادہ تر تو تک لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو جب اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں تو سیویئرٹی ہونے کے چانسز کئی زیادہ ہوتے ہیں. تو ان سب باتوں کا کووڈ میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اگر میں کووڈ کے بعد میں آنے والے، بعد میں ہونے والے مسئلوں کی بات کروں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کووڈ کے دوران ہمارے جو لوگ ہیں جن کے جو دوسرے مسائل تھے وہ کافی حد تک اگنور ہوئے ہیں، جیسے کہ شوگر کے پیشنٹس، بلڈ پریشر کے پیشنٹس، ہمارے دل کے امراض کے پیشنٹس، دمہ کے پیشنٹس. یہ سارے پیشنٹس جن کو روٹین میں ریگولرلی اپنے ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کے لیے جانے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، وہ لوگوں نے اوائڈ کرنا شروع کیا ہاسپٹلز میں جانا، اپنے ڈاکٹرز کے پاس جانا، جس کی وجہ سے بہت سارے امراض جو ہیں وہ بڑھ گئے، وہ ان کنٹرولڈ ہوئے. اور اب جب کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس، ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان کی ان کنٹرولڈ ہیں. پھر ایک کووڈ کی نئی ویو آ جاتی ہے اور پھر وہی ہونے لگتا ہے کہ لوگ گھبرانے لگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے کہ وہاں پر پتہ نہیں کووڈ کے پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہمیں کووڈ لگ نہ جائے. تو پلیز
میرا یہ مشورہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ لائف کو نارمل کی طرف لانا شروع کریے، ان دا سینس کہ پریکاشنز لے کے، اپنی ویکسینز کو کمپلیٹ کر کے، بوسٹرز لے کے، پریکاشنز کے ساتھ اپنی لائف کو نارمل پہ لانے کی کوشش کریں۔ آپ کی جو روٹین کی بیماریاں ہیں ان کے خیال رکھنے کے لیے، ان کے کنٹرول کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے پاس روٹین میں فالو اپ کے لیے جائیے۔ آپ کی شوگر سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کووڈ کی وجہ سے بالکل ڈاکٹر سے رابطہ اپنا ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے ہائی بلڈ پریشرز جو ہے وہ اگر آپ کے نارمل نہیں ہوں گے تو اس سے آپ کے گردے، آپ کے دل، آپ کی آنکھوں، آپ کے دماغ، ہر چیز پہ اس کا برا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ سب چیزوں کو کنٹرول میں رکھیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس پہ اگر آپ گھر میں آپ کے پاس آلات موجود ہوں یا آپ خرید سکتے ہوں تو یہ بہت بہتر ہے کہ گھر میں جیسے آپ اپنے بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ کر لیا کریں۔ جیسے جو پریشر کے پیشنٹس ہیں وہ گھر میں ایک دفعہ اگر اپنا ہفتے میں پریشر چیک کر لیں، جس میں آپ ڈیجیٹل والا جو آپ کے پاس بلڈ پریشر چیک کرنے کا مشین ہوتا ہے وہ آلہ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ جو ہاتھ پہ آرمس پہ باندھنے والے آلے ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں رسٹ والے آلوں سے، تو وہ بہتر طور پہ پریشر بتاتے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا اوپر نیچے ضرور بتاتے ہیں، لیکن دیکھیں اگر ان کنٹرول بلڈ پریشر ہوگا اور 10 ملی میٹرز وہ اوپر نیچے بھی بتا دیں گے تب بھی کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پریشر نارمل ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوگر چیک کرنے کے لیے گلوکومیٹر پلیز گھر میں رکھ لیجئے۔ اگر آپ گھر میں ہی چیک کرتے رہیں اپنی شوگر اور آپ کی نارمل رہتی ہے شوگر، جس میں فاسٹنگ شوگر 130 سے کم اور رینڈم شوگر کھانے کے بعد کی شوگر اگر 170-80 سے کم رہتی ہے تو یہ ایک نارمل شوگر ہے۔ اس میں پھر آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ گھر میں ہی اپنی شوگر کو چیک کر کے اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر کووڈ کے بعد ہونے والے اور دوسرے مسئلوں کی بات کریں تو اپنی جو روٹین کی ویکسینیشنز ہیں، جیسے کہ دمہ کے پیشنٹس ہیں، آپ کو فلو کی ویکسین سال میں ایک دفعہ ضرور لگانی چاہیے، کیونکہ کووڈ تو حقیقت ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے مسئلے ہیں وہ بھی حقیقت ہیں۔ ڈینگی ہمارے یہاں بار بار جو ہے وہ پاکستان میں آ جاتا ہے اور ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ بہت تیزی سے یہ انفیکشن پھیلاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے۔ تو ہر بخار کووڈ تو نہیں ہوتا، بہت سارے بخار دوسری وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ڈینگی کی وجہ سے، ملیریا بھی ہوتا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ ٹائیفائڈ کے ساتھ بھی پیشنٹس آتے ہیں، یورین انفیکشنز کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں۔ تو گھر میں ہائیجین کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں، ویسے بھی رکھنا چاہیے، لیکن اب اس پینڈیمک کے بعد جب ہم نے کچھ چیزیں پینڈیمک سے سیکھی ہیں، ہینڈ واشنگ سیکھی ہے، ہاتھ کا بار بار دھونا سیکھا ہے ہم نے، اس کے علاوہ ہم نے اپنے گھر میں جو ہے وہ صاف صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا سیکھا ہے، تو اس چیز کو مینٹین کریے، اس کو آگے لے کے جائیے تاکہ دوسری بیماریوں سے بھی بچا جا سکے۔ آپ کے گھروں میں نیٹ ہونا چاہیے تاکہ مچھر آنے سے گریز کریں، تاکہ آپ کو بخار جو کہ دوسری وجوہات ہوتی ہیں بخار کی کووڈ کے علاوہ بھی، یہ سب چیزوں کا بھی خیال کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں مینٹل ہیلتھ کی بات کروں، ہماری ذہنی جو ہیلتھ ہوتی ہے یا ذہنی صحت ہوتی ہے اس کی بات کروں تو یہ بھی کووڈ کی وجہ سے کافی حد تک افیکٹ ہوئی ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کی ذہنی جو حالات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ انگزائٹی ہونا، بہت زیادہ ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ، ایک سوچ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہتی تھی کہ کووڈ نہ ہو جائے، گھر کے کسی فرد کو کووڈ نہ ہو جائے۔ پھر طرح طرح کی افواہیں جو ہم سنتے رہتے تھے کہ یہ تو کوئی سازش ہے اور یہ ویکسین سے انفرٹائل ہو جاتے ہیں یا یہ بچہ بند کرنے کی کوئی سازش ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے پیشنٹس ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو پلیز یہ ساری چیزوں کو ذہن سے نکال دیجئے، یہ ایک اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش جان کے، ایک امتحان جان کے اس کو قبول کریے، اور اس کے لیے جو بہت ضروری بچاؤ کے لیے اقدامات ہیں ان کا پلیز استعمال کریں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ویکسینز کے بارے میں جتنے بھی متس آپ سنتے ہیں وہ
میجورٹی جو ہے وہ ٹرو نہیں ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ساری باتیں صرف ہماری اپنی ہی پھیلائی ہوئی ہیں. ہم بات کرتے ہیں ایک کسی سے اور پھر وہ آگے بات جاتی ہے, وہ اور زیادہ چینج ہوتی ہے, اور اس طرح کر کے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ بتنگڑ بن کے ہم میں پھیل جاتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نہ ہی کوئی ویکسین کا میجر سائیڈ افیکٹ ایسا ہے, نہ ہی یہ کوئی سازش ہے, نہ ہی یہ آپ کے آنے والے سالوں میں آپ کو کوئی جنسی کمزوری یا بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت پہ یہ کوئی اثر ڈالتی ہے. کسی بھی قسم کی اس کے ساتھ اس طرح کے سائیڈ افیکٹس ایسوسیٹڈ نہیں ہیں. اگر اس کے تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ ہیں تو وہ یہ ہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد بخار ہو سکتا ہے, جسمانی درد ہو سکتے ہیں, ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ جس کو میں کہوں کہ اوور آل آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے ایک آدھ 2 دن کے لیے, جو کہ بہتر ہو جاتی ہے. جو میجر اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ اتنے ریئر ہیں, وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ہمیں شاید اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو اس کے اوور آل ویکسین کے جو اچھے افیکٹس ہیں, جو اس کے فوائد ہیں, وہ کہیں زیادہ ہے جو اس کے تھوڑے بہت کچھ لوگوں میں سائیڈ افیکٹس سامنے آئے ہیں. تو ضرور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بچائیے. بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ اس کووڈ کی وجہ سے, کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے, اور بچوں نے گھر میں ایک طرح سے میں کہوں گی کہ ہم نے آن لائن ایجوکیشن کی طرف ایک نیا قدم بڑھایا, ایک نیا ہم نے جو ہے وہ چیز دیکھی کہ کس طریقے سے آن لائن طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے, ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا سوشل انٹریکشن ختم ہو گیا, جو ہمارے بچوں کا ایک سوشل انٹریکشن ہوتا تھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ یا دوسرے اپنے ٹیچرز کے ساتھ, یا جو فیس ٹو فیس ٹیچنگ میں جو ان کا ایک ڈفرینٹ قسم کے جو ہے اسکلز ڈیولپ ہوتے تھے, ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا تھا, وہ آن لائن ٹیچنگ میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ تھوڑے سے پرابلمز آئے, جس میں بچے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بچوں کے لیے سارٹ آف اس سے بچنا بڑا آسان ہو گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اسکول نہیں جائیں گے, پیٹ میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے, سر میں درد ہے. اب تو آن لائن ہے, آن لائن ٹیچر بول رہی ہیں اور آپ نے وہاں سے اپنا کیمرہ آف کر دیا اور آپ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے, آپ موبائل پہ لگ گئے یا آپ کسی اور اپنے جو ہے وہ لیجر ایکٹیویٹیز میں لگ گئے. تو یہ ساری چیزیں بھی ایک طرح سے جو ہے وہ ہمارے کووڈ کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن جو ہماری ہوئی, تو یہ سارے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. اب پھر سے ہم نارمل کی طرف آنے لگے ہیں, تو اپنے بچوں کو پلیز اسکول بھیجیے, پریکاشنز کے ساتھ بھیجیے. جو اسکولز کھلتے جا رہے ہیں, جہاں پر اسکولز میں پراپر طریقے سے SOPs فالو کر کے بچوں کو بلایا جا رہا ہے, پلیز وہاں پر بھیجیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ماسک کا بچوں سے کہیے خاص طور پہ خیال رکھیں, ہینڈ واشنگ کا خیال رکھیں. یہ سب چیزیں کھیلیں, اسپورٹس میں حصہ لیں. فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہیلتھ کو بہت بہتر کرتی ہے, یہ بہت زیادہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ بچوں کے علاوہ جو ہمارے اڈلٹس ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, ان کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے دیں. بہت دفعہ ہم اپنے بزرگوں کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ باہر جائیں گے آپ کو کووڈ ہو جائے گا, تو گھر کے اندر بیٹھے رہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمز یا ڈپریشن یا بہت زیادہ لو موڈ رہنا, یہ سب چیزیں, افسردگی, لونلینس, اکیلا پن محسوس کرنا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ تو اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں وہ اسکولز چلے جاتے ہیں یا اسکولز میں بزی ہو جاتے ہیں آن لائن ایجوکیشن میں, اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بحال کریں, پھر سے جو ہے وہ اس کی طرف موو کریں, باہر گھر سے نکلیں, واک کریں, اور ماسک پہن کے واک کریں. لیکن ضرور گھر سے باہر نکلیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو باہر کی آب و ہوا بھی ملے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے, جیسے کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک عمر کے بعد وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں. تو اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے, آپ دھوپ میں نہیں نکلیں گے, تو یہ ساری ڈیفیشنسیز بھی آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. تو گھر سے باہر نکل کے ایک واک کرنا, چہل قدمی کرنا آدھے گھنٹے کے لیے, ماسک پہن کے, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. جو ہمارے ایلڈرلی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے, پلیز ان کے ساتھ انٹریکٹ کریے. اگر وہ باہر نہیں زیادہ جا پاتے ہیں, اب وہ سوشل گیدرنگز پہ اتنا زیادہ نہیں جا پاتے ہیں جتنا کہ پہلے جاتے تھے, تو گھر کے جو ہمارے فرد ہیں, جو ان کے بچے ہیں, جو ان کے پوتے پوتیاں ہیں, نواسے نواسیاں ہیں, جتنے بھی لوگ گھر میں, ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, جو کہ میں ایک طرح سے کہوں گی کہ ہمارے لیے ایک طرح کی بلیسنگ
بلیسنگ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو اپنے بزرگوں سے جو ہے وہ بات کریے, ان سے جو ہے وہ انٹریکٹ کریے, ان سے ان کے دن کے پورے دن کے جو ہے وہ کیا ہوا, کس طرح سے انہوں نے اپنا ڈے اسپینڈ کیا, ان سے پوچھیے یہ, تاکہ ان کو لگے کہ وہ لونلی نہیں ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کووڈ کے ساتھ ساتھ جو سامنے آئی ہیں, ہمارے جو مینٹل ڈیزیزز ہمارے سامنے آئی, جو بزرگوں میں خاص طور پہ اور بچوں میں جو ایشوز ہمارے سامنے آئے, تو اب آہستہ آہستہ ہم اس سے بھی ڈیل کرنا سیکھ رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب چیزوں سے آگے بڑھ کے اپنی لائف کو موو آن کریں. جو ہمارے ایشوز, جو روٹین کے ایشوز ہیں, اس پر ہم پھر سے بات کرنا شروع کریں, اس پر ہم پھر سے زور دینا شروع کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک پینڈیمک کی وجہ سے ہمارا دھیان ان تمام امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر سے ہٹ جائے جو کہ ہماری لائف میں گزر رہی ہیں اور جو کہ ہماری لائف میں ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کووڈ کب جائے گا, مطلب اب اور کتنے دن لگیں گے کہ یہ کووڈ ہمارے ساتھ رہے گا. تو اس کا جواب تو میرے خیال میں دینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وائرسز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں. تو وائرسز ہر سال ہر تھوڑے عرصے کے بعد میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں, مطلب اپنے اندر کے جو جینیٹک جو ان کا مٹیریل ہوتا ہے اس کی آرگنائزیشن چینج کرتے رہتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ وائرسز جو ہوتے ہیں, جو جراثیم ہوتے ہیں, وائرسز خاص طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہوسٹ کو, مطلب وہ جس کو انفیکٹ کرتے ہیں, وہ ہوسٹ مر نہ جائے, کیونکہ اگر ہوسٹ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ وائرس بھی ختم ہو جاتا ہے. تو وائرسز جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا سٹرکچر چینج کرتے ہیں کہ وہ لیس وائرلنٹ ہو جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہوسٹ کو کے اندر اتنی کمپلیکیشنز, جو ڈیڈلی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ نہیں کرتے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے وائرسز چینج ہوتے ہیں, اور اسی لیے اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب جو ویریئنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیڈلی نہیں ہیں جتنے کہ پہلے تھے, لیکن بہرحال ابھی بھی ڈیڈلی ہیں. تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ پریکاشنز کو ہم چھوڑ دیں اور ہم اب بالکل ایک دم ویسی نارمل لائف پہ آ جائیں جیسے کہ پینڈیمک سے پہلے تھے. پریکاشنز کے ساتھ یس نارمل لائف پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج ہم نے کووڈ کے بارے میں بات کی, کچھ اس کی علامتوں کے بارے میں, کچھ ٹیسٹس کے بارے میں, کچھ اس کی نئی ٹریٹمنٹس جو سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی, کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کی, اور کمپلیکیشنز کی علامت آپ کو گھر میں کیسے پتہ چل جائے کہ یہ کمپلیکیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کی. اس کے علاوہ ہم نے کافی متس ڈسکس کیے جو کووڈ اور اس کی ویکسین کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ہے. ویکسینیشن کے کیا سائیڈ ایفیکٹس جو ہم یہاں وہاں سے سنتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے, یہ ہم نے ڈسکس کیا, اور ساتھ ہی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کووڈ اب کتنے اور دنوں تک. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اجازت چاہتی ہوں, انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اسی طرح کا کوئی ایک بہت کامن ٹاپک لے کے, کامن آپ کے صحت سے ریلیٹڈ مسئلہ لے کے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.